पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। बताइए जनाब, कैसे हैं, कैसी तबीयत है आप सभी की? आपकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छे मूड के लिए हम हमेशा अल्लाह से दुआ करते हैं। और जनाब, आज के दिन की बात करें, आज सोमवार है, एक नए हफ्ते का आगाज हुआ चाहता है। अप्रैल की आज 12 तारीख है, 1442 हिजरी के शाबान मुअज्जम की आज है 28 तारीख। और कोविड-19 के केसेस में, मुस्बत केसेस में उछाल के चलते जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया है, फैसला लिया गया है कि इस महीने की 18 तारीख तक हायर सेकेंडरी सतह तक के स्कूलों में दर्स तदरीस मुअत्तल रहेगा। और कोविड-19 के ताल्लुक से अक्सर बेशतर हम बात कर रहे हैं, दरख्वास्त आपसे करते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और जितना हो सके उतना भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। अननेसेसरली अपने घरों से बाहर न निकलें। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं या कारोबारी शख्स हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि ऑफिस आवर्स में भी जब आप अपने दफ्तर में बैठते हैं तो अपने कलीग से डिस्टेंस मेंटेन करें। कारोबारी शख्स हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आपकी दुकान पर या जो आपकी बिजनेस प्लेस है वहां पर कोई खरीदार आता है तो इंश्योर करें कि वो मास्क पहन कर आता है। हालांकि एक अच्छी चीज मैंने देखी पिछले चंद दिनों के दौरान, अक्सर मार्केट्स में जो दुकानें हैं वहां पर बाहर स्लिप्स लगाई गई हैं दुकानदारों की जानिब से कि प्लीज वेयर ए मास्क ओनली देन एंटर माई शॉप। बट दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस में लगातार उछाल हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इनफरादी सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी हम कोशिश करें कि इस वायरस को कंटेन करें। हम आप तक प्रोग्राम के आगाज में कुछ बातें तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम से मुतालिक जानकारी का इंतजार करते हैं और इस जानकारी का भी इंतजार करते हैं कि नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक कहां से कहां के लिए चलेगा। और ये जानकारी आज आप तक पहुंचाएंगी नाज़िमा। बहुत शुक्रिया अजहर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइएगा आज बारिश की सुबह कैसी रही आपके लिए? बारिश की सुबह, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मौसम में कल से चूंकि दोबारा तब्दीली रोनमा हुई और जो ताज़ा बारिशें हुई, बारिशों की वजह से दर्ज हरारत में अच्छी खासी गिरावट महसूस की जा रही है, तो प्रिपेयर्ड नहीं थे इस मौसम के लिए। हालांकि ये जो मौसम है मार्च अप्रैल में इसी किस्म की मौसमी सूरत हाल होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बड़े उतावले होते हैं। जो ही हमें लगता है कि धूप निकलने लगी तो हम अपने जितने भी समर के कपड़े हैं, वुलन कपड़े हैं, इवन की थर्माकोट वगैरह, वो हम बंद कर देते हैं अलमारियों में। उसके बाद जब बारिशें होती हैं, बारिशों के बाद दर्ज हरारत में कमी वाक़ा हो जाती है तो हम मजबूरन दोबारा ऊपर चढ़ते हैं जहां पर हमने वो कपड़े स्टोर करके रखे होते हैं, यहाँ अपनी अलमारियों को खोल के वो कपड़े मुझे लगता है अजहर ने मेरी स्वेटर देख के ये बात की है, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है, हमने समर के क्लॉथ जो है पहनना शुरू कर दिया होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वापस से बारिश स्टार्ट हो जाती है और वापस से वैसा ही सीन हो जाता है कि हमने जो है विंटर वियर वापस से पहनना शुरू कर देना पड़ता है। खैर, आपको बताते चलें कि हम महकमे मौसमियात की पेशन गोई तो आप तक पहुंचाते हैं और वो बस एक प्रेडिक्शन होती है और हम बारहा ये भी कहते हैं कि कभी कभार
प्रेडिक्शन सही साबित हो सकती है, कभी कभार नहीं साबित होती। तो इसमें किसी पे कोई इल्जाम लगाने की कोई बात नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और बस वो प्रेडिक्शन होती है। जब भी आप तक बात पहुंचाते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि बारिश होगी, हम ऐसा कहते हैं कि बारिश होने के इम्कानात है। तो इसमें जो है पॉसिबिलिटी है, कभी सही हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, और ये आप तक पहुंचाने का मकसद यही होता है। आप देख सकते हैं कि कौमी शाहरा पे भी हम उसी हवाले से, उसी जो पेशन गोई है उसी को देख के जो है ट्रैफिक का भी नकल हमल उसकी भी चालू हो जाती है। ये जो रिस्क बचाव खतरा आसान, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, और करने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, उनकी मर्जी, जब वो जैसा मौसम चाहे वैसा बना सकते हैं। फिलहाल आज के मौसम की बात की जाए तो आज बताया गया है कि आज मौसम खुश्क रहेगा दिन भर, और मौसम में आज तब्दीली देखने को मिल सकती है। किसी भी वेट स्पेल की, मेजर वेट स्पेल की जो है 14 तक फिलहाल कोई प्रेडिक्शन है नहीं। तो आज दिन के हवाले से ये भी बात पता चली है कि फिलहाल श्रीनगर का जो है टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। आज दिन का ज्यादा से ज्यादा 18.5 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 7.6 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और जम्मू में 30.6 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा की तरफ आए तो आज बताया गया है कि मौसम साजगार और सड़क की हालत बेहतर रहने की सूरत में छोटी मुसाफिर गाड़ियों को एक तरफा यानी कि जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने की इजाजत होगी, और उन्होंने जो है 5 से 12 नगरोटा और 6 से 1 उधमपुर पार करना है। वही जो बड़ी माल बरदार गाड़ियां नाशरी और रामबन के बीच दरमानदा है, आज उन्हें भी श्रीनगर आने की इजाजत होगी। दरख्वास्त हर बार की तरह वही रहेगी कि जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा का भी कोई भरोसा नहीं, मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, तो रखते सफर बांधने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता जरूर कायम कीजिएगा। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहे हैं, तो ट्रैफिक रूल्स का खास ख्याल रखिएगा, एसओपीज का भी खास ख्याल रखिएगा। राइट, कोविड-19 के ताल्लुक से चूंकि हम प्रोग्राम के आगाज में ही बात कर रहे थे, नाज़मा, परसों मुझे एक तकरीब में शमूलियत करने का शर्फ हासिल हुआ। वो तकरीब बेसिकली उन डॉक्टर्स की याद में मुनक्किद की गई थी, उनके काम को अप्रिशिएट करने की और उनकी फैमिलीज को फेलिसिटेट करने की तकरीब थी, जिन डॉक्टर्स ने कोविड-19 की इस महामारी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। वो शोहदा जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, मरीजों की खिदमत करते रहे, उनकी फैमिलीज को उस तकरीब में बुलाया गया था, उनकी माली मदद की गई, और जो उनके वो डॉक्टर साहिबान हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनके काम को सराहा गया। और बहर सूरत जरूरत इस बात की है कि एक बेशऊर समाज की तरह हम इस बात का ख्याल रखें कि कोविड-19 की इस महामारी के दौरान जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, या जो हमारे मॉलेजीन है, या जो हमारे कोविड वॉरियर्स है, उनका हम हौसला बढ़ाएं। बहुत जरूरत इस बात की होती है कि जब स्ट्रेसफुल माहौल हो, जब मामलात काफी बिगड़ गए हों, कोविड-19 की वजह से हम सब जानते हैं कि जहनी इंतशार में हम मुब्तला हो रहे हैं, परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, एक दूसरे को एनकरेज करें, और जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, बहर सूरत हमें उनका हौसला बढ़ाना है, उनके काम को सराहना है, ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से, मजीद जांफिशानी से अपना काम अंजाम देते रहें। बिल्कुल, और असर आप देखिए ना कि सबसे पहले डॉक्टर साहिबान ही है। ये हमारी अपनी गफलत है, हम बार बार कहते हैं कि एक शख्स की वजह से पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। मान लीजिए मिसाल, हमने कोविड एसओपीज का खास ख्याल नहीं रखा, हम घर जाते हैं, हमारे वालिदैन बुजुर्ग होते हैं, जाहिर सी बात है, या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बेचारे घर से बाहर भी नहीं निकलते। हमारी गफलत की वजह से उनको भी भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी मुश्किल जो है, सबसे बड़ी परेशानी हमारी समाज को तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो काम बढ़ जाता है वो पहले डॉक्टर साहिबान का बढ़ जाता है। न सिर्फ उनका काम बढ़ जाता है, बल्कि उनकी जान को भी हम खतरे में डाल रहे हैं। तो आप ये खुद समझ ले कि एक शख्स की कोताही की वजह से कितना कुछ भुगतना पड़ता है। एग्जैक्टली, और खासकर नौजवानों के हवाले से ये बताना बेहद जरूरी है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस नौजवानों में पाई जा रही है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि नाज़मा बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम ही लोग हैं जो अपने घरों से निकलते हैं, अपने दफातर का रुख करते हैं, अपने कारोबारी इदारों का रुख करते हैं, बुजुर्ग हजरात जो है वो घरों पर होते हैं, लेकिन हम उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम कोशिश करें कि कोविड एसओपीज का खास ख्याल रखें, और जितना हमसे हो सके हम मास्क का इस्तेमाल करें, हम अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें। और आप देखते हैं गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम डीडी कशर पर, इसके अलावा यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी दुनिया भर में इस प्रोग्राम को देखा जाता है। और हम कल भी बात कर रहे थे कि चूंकि आप अपनी आरा से भी हमें नवाजते हैं, और जदीद दौर में अपनी आरा से नवाजने के तरीके भी नए नए
رہے ہیں. آپ چاہے تو یوٹیوب اسٹریمنگ کے ذریعے اس پروگرام کو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو کمنٹ سیکشن میں, لائیو چیٹ سیکشن میں آپ چیٹ کے ذریعے ہم تک کمنٹس بھی پہنچا سکتے ہیں اور اپنی آرا بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوشش کریں گے ہم کہ جو آپ کے آرا ہیں وہ ہم لائیو اپنے ہزاروں لاکھوں ویورز تک پہنچائے. پروگرام 10 لاب گژھان پرٛٮ۪تھ دۄہ کٲشرِ موسیقی سۭتۍ. آز چھُ اَسہِ انتخاب کوٚرمُت شازیا بشیر جی ہٕنٛزِ خۄشلانٛد خوٗبصوٗرت آوازِ ہُنٛد. ؤلِو کرو پروگرامُک 10 لاب تہٕ أزکہِ دۄہُک آغاز ییٚمہِ اندازٕ. दिलुक हाँ
جائے وہ نہیں کیا دل کس چھکنن باز رس پرتھ جائے وہ نہیں کیا جذبات ہرن لفظ گچھن زائے وہ نہیں کیا ون ہے بدلو کھا بے پرواہ وہ نہیں کیا ون ہے بدلو کھا ون ہے بدلو کھا ون ہے بدلو کھا. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جینڈ کے, جو آپ ڈی ڈی کشر کے ساتھ ساتھ ڈی ڈی کشر کی آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے بس کہنے کی دیری تھی کہ آپ اس پروگرام کے تعلق سے اگر اپنی آرا ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں, ہم انکلوڈ کریں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائیو چیٹ سیکشن میں لگاتار کمنٹس آ رہے ہیں. ناہیدہ صوفی صاحبہ لکھتی ہیں کہ آپ لوگوں کی باتوں نے میرا دل موہ لے لیا اور بہت ہی اہم پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کوڈونیز کے حوالے سے. اور مصروف خلیل مصروف لکھتے ہیں گریٹ میسج. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک جو میں دیکھ رہا کمنٹ ہے وہ آیا ہے تبسم فاروق صاحبہ کی جانب سے. آپ لکھتے ہیں کہ 2010 سے میں یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں, دلچسپی سے دیکھ رہی ہوں اور ہر ایپیسوڈ کو بہت انجوائے کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک جو کمنٹ میں دیکھ رہا ہوں یہ سعید ندیم کا ہے. آپ یہ لکھتے ہیں کہ اس پروگرام کی جتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے. بہت بہت شکریہ ان محبتوں کے لیے اور اس اپریسیشن کے لیے. ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کی توقعات ہے اس پروگرام کے تعلق سے ان توقعات پر ہم کھرے اتریں. اور حسب دستور حسب معمول ناظمہ آج بھی ایک مہمان شخصیت سے ملاقات کرانی ہے اپنے دیکھنے والوں کی. جی, اور جو آج کی ہماری مہمان موجود ہے اسٹوڈیو میں, بلکہ اسٹوڈیو کی زینت بڑھا رہی ہے, ان کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ایک انسپریشن ہے خاص طور پہ ہماری جو جوان بیٹیاں ہیں ان کے لیے, جو ایک اسٹیریو ٹائپ ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہم مانتے ہیں کسی چیز کو لے کے, کسی گیم کو لے کے ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی گیم ہے. اس اسٹیریو ٹائپ کو بریک کرنے کا ایک مثال ہے یہ. اور ان کی تعریف میں زیادہ نہیں کروں گی, سیدھے ان سے ملاقات کریں گے ہم. ایگزیکٹلی کچھ آؤٹ آف باکس کرنے کی ان نے صحیح کی اور اس میں ان کا ساتھ کن کن نے دیا یا کنہوں نے نہیں دیا. وہ سب جانیں گے. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے, ان کی زندگی کے سفر کے تعلق سے بات ہوگی. یہ ایک کرکٹر ہیں, یہ جے&کے کرکٹ ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہیں, ٹرینر ہے وومنز کرکٹ ٹیم جے&کے کی. آپ کا نام ہے پروین عزیز. بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بس سر طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل سر ٹھیک. پروگرام تو اس سے قبل دیکھا ہوگا, دیکھنے کا موقع ملا ہوگا, لیکن آج پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ سر بہت اچھا لگ رہا ہے. ونڈرفل, ماشاء اللہ, بہت شکریہ. ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم آپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں. پلیز ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یو, کہ آپ رہنے والی کہاں کی ہیں, اپنی پڑھائی لکھائی آپ نے کہاں مکمل کی ابھی جاری ہے؟ سر پڑھائی تو مکمل ہو گئی ہے ماشاء اللہ. تو میں رہتی ہوں راولپورہ وانبل سے, اوکے, جو ڈسٹرکٹ بڑگام سے آتا تھا, لیکن اب ڈسٹرکٹ سری نگر کا حصہ ہے. جی سر. تو اسکولنگ میری آرمی اسکول سے ہوگی سر. اوکے. تو اس کے بعد میری باقی پڑھائی یہ امر سے, یہ وومینس کالج سے ہو گئی ہے سر. گریجویشن میں نے وہاں سے کی ہے سر. تو اسی دوران میرا کھیل میں بھی, میں اسکول میں بھی ہر گیم میں پارٹیسپیٹ لیتی رہتی تھی. کھیل کا تو مجھے بچپن سے ہی تھا سر. میں چاہتی تھی کہ میں زیادہ گیمز میں ہی جاتی تھی. اچھا, زیادہ انٹرسٹ گیمز میں ہی تھا. تو جب بھی جہاں بھی کہیں دیکھتی تھی گیم چل رہے تو میں اپنا نام پہلے لکھوا دیتی سر. تو اس وجہ سے آئی ایم شیور کہ گھر والے ناراض ہوئے ہوں گے, بیکاز ایسا دیکھا ہے ہم نے کہ جب بچے زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں لیتے ہیں جو پڑھائی سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہو تو والدین ناراض ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا؟ سر بہت زیادہ. میرے گھر والے تو بالکل ناراض تھے, میری سسٹر ناراض تھی میرے سے, کیونکہ میں زیادہ کھیل میں ہی جاتی تھی, پڑھائی بہت کم کرتی تھی دوران.
تو وہ زیادہ پڑھائی پہ دھیان دے, کیونکہ میری جو سسٹر ہے وہ زیادہ پڑھائی پہ دھیان دیتی تھی, تو اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے بڑی مشکلیں ہوتی تھی. ایگزیکٹلی کمپٹیشن گھر میں ہی ہوتا ہے. وہی سر بولتے بینکن وچی کوتا چھپارا چاسان دۄہس راتس کتاب نہیں پہ ژٕ کیٛاہ چھےٚ آسان صرف چھُکھ آسان اورٕ یِوان بیگ دِوان دٲرِتھ تہٕ وۄتھان تہٕ نیران گِنٛدِتھ, کیونکہ میرا ویسے ہی تھا. تو میں ہمیشہ یہ رف اینڈ ٹف میں تھی, تو ماشاء اللہ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی, تو جتنی کرنی تھی اتنی کی نہیں. تو کھیل میں جو آپ نے کیا وہ بھی بہت اچھا کیا. جی سر, کھیل میں ہی زیادہ گھس گئی میں. تو اسکولنگ میں ہر کوئی گیم میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی, جو بھی گیم ہوتی تھی, چاہے رننگ ہوتی تھی, چاہے والی بال میں کافی 2-3 سال تک کیپٹن بھی رہ چکی ہوں. تو والی بال بہت اچھا میں کھیلتی تھی. تو ساتھ ساتھ بیڈمنٹن, ٹی ٹی وی ٹی, میں بولا جو بھی گیم ہوتی تھی میں ہر کوئی گیم میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. تو اس وجہ سے تھوڑا میں اسکول میں بھی مشہوری ہو گئی تھی, جہاں سے گزرتی تھی ہاں یہ تو وہ آ رہی ہے, ہر گیم میں یہی ہوگا. تو ہر لسٹ میں جب پہلے میرا نام دیکھتے تو سب دیکھتے یہ کیا ہر گیم میں آگے تو میرا بڑا وہ شوق تھا. تو اچھا بٹ یو ٹیل اس کہ آسان انسانس کا انسپریشن یا گھرس مز محلس مز علاقس مز یا ٹی وی پہ وچان کنس نفرس اخبارن مز کنس متعلق پران کتابن مز کنس متعلق پران پتہ انسپریشن اک بنان تحریک انسان تمس نفر سند ست ملان. تہ گھرس مز یُتھ کانٛہہ نفرا یس زن سپورٹس ست وابستگی یا بے کانٛہہ انسپریشن بنی تو سر گھرس مز اوس نہ تیُتھ کینٛہہ چیز کہ سپورٹس میں. مجھے لگتا ہے کہ میرے خاندان میں ہی ایک لڑکی ہوں جو سپورٹس کے ساتھ. تو میرے جو کزنس وزنس جو ہے باقی جو ہے تو ان کو ان چیزوں کے ساتھ بہت کم ہے. انہوں نے اتنے گیمس یہی کھیلا ہوگا تھوڑا سا اسکول نیشنل اسکول لیول پر اسکول لیول بس وہی کھیلا ہوگا, کہ ایسا نہیں کھیلا. وہ بھی جب ان کو کچھ پریشرائز ہو اسکول سے نہیں کھیلنا ہے جی وہ ہے اتنا کھیلا انہوں نے. تو زیادہ تر مجھے لگتا ہے میں پورے اپنے اس میں ہی ہوں اسپورٹس کے ساتھ زیادہ. تو مجھے یہ زیادہ دلچسپی اس چیز سے بڑھی کیونکہ میں زیادہ ٹی وی میں دیکھتی رہتی تھی, تو اس چیز سے زیادہ بڑھتا تھا. کرکٹ میں بہت دیکھتی تھی, جبکہ کرکٹ مردوں کی گیم ہے. تو جب کرکٹ ٹی وی پہ آتا تھا تو مجھے وہاں گھسنے نہیں دیتے تھے ٹی وی کے لیے, کیونکہ وہاں سارے مرد بیٹھے ہوتے تھے, میرے بھائی بیٹھے ہوتے تھے. تو میں بڑا شوق تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ دیکھوں کرکٹ, میں بھی وہ. تو وہ آنے نہیں دیتے, دروازہ بند کر دیتے تھے, میں باہر کھڑکی سے چڑھ کے وہ دیکھ لیتی تھی وہاں سے ٹی وی. بڑے شوق تھے کیونکہ ان دنوں ٹی وی کم ہوتے تھے گھروں میں, ایک گھر میں ہوتا تھا ٹی وی, تو زیادہ نہیں ہوتے تھے. اکٹھے لوگ دیکھتے تھے. ہاں زیادہ مجھے ٹی وی دیکھ دیکھ کے یہ گیمز دیکھ دیکھ کے امپریشن بڑھ گیا کہ میں بھی گیم میچ کا اکثر ہوتا تھا کہ میچ سارے جو مرد حضرات ہیں وہ اکثر بیٹھ کے سارے مل بیٹھ کے دیکھتے تھے, اور چھکا چوکا تو تمیز گھر تے الگی ماحول آسا. خیر آپ سے ہم جاننا چاہیں گے تو فرمو پان کی تو اس سے مختلف گیمز گندا بچپن پہ, تو کرکٹ کا ہی انتخاب کیوں کیا آپ نے پروفیشنلی اس میں جانا ہے؟ میں یہ جو کرکٹ دیکھتی رہتی تھی تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بھی ایسے ہی کہیں جاؤں پھروں کھیلوں. تو وہ جو گیمیں تھی کچھ ٹائم تک ہوتی تھی, تو کھیل کے پھر وہ ٹھپ بیٹھ جاتے تھے آرام سے ہم. جیسے والی بال ہے نیشنل ہو جائے پھر نہیں اتنا کھیلتا. کرکٹ ہمیشہ چلتا ہے کیونکہ میں ہر جگہ دیکھتی کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے سب لوگ. تو اس وجہ سے مجھے کرکٹ کی اور زیادہ دھیان. اور میرے بڑے بھائی ہیں تو اکثر ہم گھر میں وہ کھیلتے رہتے تھے. ہم جب میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی, ان کے فرینڈس ہیں, ہم پیسوں کا گیم کھیلتے تھے, 10 روپے کی گیم کھیلتے تھے. میں ایک سائڈ سے تو وہ ایک سائڈ سے. مجھے وہ بڑا شوق تھا میں جیتوں یہ 10 روپے میں لے جاؤں ان سے, وہ چیز تھا. اسی سے مجھے کرکٹ کا بڑا شوق تھا. میں نے اپنے بھائی سے بھی تھوڑا سا سیکھا ہوا ہے, تو اس وجہ سے. پروین جی کرکٹ کے تعلق سے اگر ہم بات کریں, کرکٹ خیر دیکھنا اپنی جگہ, لیکن یہ ہے کہ کرکٹ کھیل میں دیوانگی کی حد تک لوگوں کا انٹرسٹ ہے ملک بھر میں. صرف جموں کشمیر کی بات ہی نہیں ہے, بلکہ کشمیر کی بات نہیں ہے, پورے ملک کی بات کریں تو لوگ دیوانگی کی حد تک اس کھیل کو دیکھتے ہیں, اس کھیل میں دلچسپی لیتے ہیں, اور گلی کوچوں میں میچ لگتے ہیں. اکثر پلے فیلڈز میں جب ہم کھیل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے تعلق سے بات کرتے ہیں, تو زیادہ تر کرکٹ میچ ہی کھیلے جاتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ جب کرکٹ میں آپ نے دیکھا کہ آپ انکلائنڈ ہیں, انٹرسٹ ہے آپ کا اس کھیل میں, اس کے بعد اس کھیل میں آپ کو آگے بڑھنے کا کتنا موقع ملا, کن کن ٹورنامنٹس میں کن کن ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا؟ سر موقع تو مجھے بہت سارے مل گئے, بہت اچھے موقع بھی ملے مجھے, کیونکہ جب میں نے پھر کرکٹ میں جب میری اسکولنگ ہو گئی
اس کے بعد میں بکسی اسٹیم کچھ گیمز کے لیے جاتی تھی. تو وہاں میں نے دیکھا, مجھے پہلے پتا تھا کہ لڑکیوں کا اتنا یہ ان کی گیمز مطلب کرکٹ اتنا نہیں ہوتا ہوگا یہاں پہ. میں خالی وہ ٹی وی پہ دیکھتی تھی کیونکہ لڑکیوں کی بھی ان دنوں ٹیم آتی, تو میں بولتی تھی یہ شاید صرف باہر ہوتا ہے, یہاں پہ نہیں ہوگا, شاید JNK میں یہ چیز نہیں ہوگی. تو ہم شاید یہی اسکول کے اسی گراؤنڈ میں دیکھ کے ادھر ادھر اس کالج میں کھیل کے بس اتنا ہی ہوگا. لڑکیاں پروفیشنلی شاید اس کو نہیں کھیل سکتی. بالکل بالکل سر, وہ تھا دماغ میں. پھر ایک بار میں ایسے بکسی اسٹیڈیم چلی گئی, تو وہاں میرا کچھ گیم تھا وہاں پہ اپنا والی بال کا میچ تھا. تو سائڈ بائی سائڈ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کرکٹ کا بھی چل رہا تھا, گرلز کا. تو میں بہت خوش ہوئی, میں نے اپنی گیم وہیں پر چھوڑی, پہلے میں کرکٹ کے ادھر ہی بھاگ گئی. تو وہاں پہ قیوم سر ایک ہے جو ابھی بھی ہے یہ یہاں پہ کرکٹ اس میں, تو ان کے پاس میں گئی, وہ وہیں پر سکھا رہے تھے. تو میں گئی, میں دور سے دیکھ رہی تھی, انہوں نے مجھے بلایا, بولا آپ کیا دیکھ رہے ہو, آپ کون سی گیم کھیل رہے ہو. میں نے کہا سر آج میرا ایسے والی بال میچ ہے, تو لیکن مجھے بڑا یہ شوق ہے کہ میں کرکٹ میں آ جاؤں. بولا کوئی بات نہیں بیٹا, آپ آ جانا, فارم بھرنا, آپ یہاں پہ کیمپس ہے میں لے رہا ہوں, آپ آ جاؤ, میں آپ کو سکھاؤں گا. پھر میں دوسرے دن کے مجھے بڑا شوق تھا, رات بھر نیند بھی نہیں آئی مجھے کل بہت زیادہ, کیونکہ مجھے اپنا فیلڈ مل گیا تھا کرکٹ کا. تو پھر میں گئی, صبح میں سر سے ملی, انہوں نے بڑا اچھا کیا, انہوں نے بولا, مجھے پوچھا اس بارے میں کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے. تو انہوں نے پھر لیا مجھے گراؤنڈ میں, دیکھا مجھے, بولا ایز کیا ہوں, میں ایز بالر تھی, پیسر تھی میں ایز اپنے ٹائم پہ. تو جب انہوں نے بال دی, بولا کرو بال, جب انہوں نے 1-2 بال ہی دی, انہوں نے مجھے بلایا, بولا آ جاؤ ادھر. تو مجھے لگا شاید مجھے کچھ نہیں ہے, تو مجھے شاید یہ نکال دیں گے, مجھے شاید یہاں موقع نہیں ملے گا. تو پھر انہوں نے بولا ابھی تک کہاں تھے آپ. تو میں نے بولا سر ابھی تک مجھے اتنا موقع نہیں ملا, اور نہ مجھے پتا تھا اتنا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ایکچولی میں اپنے اسکولس کے گیمز کے ساتھ ہی تھی. وہ بولا نہیں, کل سے بس اس پہ آ جانا, جوائن کرنا ہے, آپ آ جاؤ. ان کی بہت ہیلپ مجھے ہوئی اس کرکٹ میں. وہ یہ تو وہاں پہ جب پھر لڑکیوں کو بھی دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا چلو مجھے تو موقع مل گیا, اب اس کو آگے بڑھانا. بس وہاں سے میرا انٹرسٹ بہت زیادہ ہو گیا کرکٹ میں. باقی گیمز میں نے وہیں پر چھوڑ دی, میں نے کرکٹ میں اپنا. بہت زبردست, بالکل بہت خوب. اگر ہم کوئی بھی گیم دیکھیں تو أسۍ پان گندان کیا, مگر وچنس مز واریاہ پسند یوان, اور کوئی نہ کوئی پلیئر ہمارا فیوریٹ ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ فٹ بال میچ ہو, کرکٹ میچ ہو. لیکن جب آپ کھیلتے ہیں, فیلڈ میں ہوتے ہیں, تو آپ کو صرف وہ پسند نہیں ہوتے بلکہ آپ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں. تو آپ کا کوئی ایسا جن کے جیسے آپ بننا چاہیں گے؟ آپ نے خود فرمایا کہ آپ نے بالنگ کا بڑا شوق ہے اور بالنگ کرتی ہیں آپ, تو کیا بننا ہے آپ نے, کیا نام آپ کو چاہیے تھا؟ میرا نام تو یہی تھا, میں زیادہ کرکٹ تو دیکھتی رہتی تھی. تو دیکھا جائے پاکستان کی ٹیم جو آتی ہے اس میں میرا فیوریٹ شعیب اختر تھا. تو میرا وہ ایم تھا کہ میں سیم شعیب اختر کی طرح بنوں, پیسر بنے. تو بالکل پیسر, کیونکہ ان کی طرح کھیلنا, ان کی بالنگ, میں ان کو دیکھ دیکھ کے نقل کر کے وہی سپیڈ لاتی تھی, وہی رن اپ لیتی تھی, وہی اسٹائل لیتی تھی. وہ یہ چیز کہ مجھے وہ بڑا شوق تھا کہ میں اسی طرح بنوں, ایسی پیسر ایک بن جاؤں. تو اسی ماشاءاللہ وہ چیزیں لے لے کے میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ٹیچر سے گائیڈنس لے لے کے, اور اقبال سر ہیں ہمارے, وہ اس وقت بھی JKCA میں ایز کوچ جاتے رہتے ہیں, ان سے بھی میں نے بہت سارے ٹپس لیے ایز بالنگ کے. وہ یہ ان نے بھی بڑا سپورٹ کیا مجھے. تو یہ کر کے یہ جو شعیب اختر کا مجھے جو اندر یہ تھا, کیونکہ میں نے ان کی وہ بڑی ایک فائل بنائی تھی, تو میں ان کی ہر ایک کٹنگ رکھتی تھی. تو جو بھی ایکشن تھا وہ ایکشن میں اپنے سامنے کرتی رہتی تھی. وہ یہ ایسے آنا ہے, ایسے بھاگنا ہے, ایسے ایگریشن سے آنا ہے, وہ چیزیں میں پورا دیکھتی تھی, تو وہ لے کے کرتی تھی. اور ماشاءاللہ ایک بار مجھے وہ نام ملا بھی. اچھا. تو ہاں, ہمارا اسکول نیشنل چل رہا تھا MET اسکول میں, تو وہاں پہ گراؤنڈ بہت بڑا ہے, تو کھلا ہی تھا, سب لوگ دیکھنے آ رہے تھے. مجھے یہ غم بھی نہیں تھا کون دیکھ رہا کیا دیکھ رہا, زیادہ تر لڑکے دیکھ رہے تھے. تو جب میں بالنگ ڈال رہی تھی اچھا جا رہا تھا, کیونکہ وہاں سے لڑکیاں کھیل نہیں رہی تھی, تو میرا اچھا ہی جا رہا تھا, میری وکٹس نکل رہی تھی, کانفیڈینس بڑھ رہا تھا. وہاں سے شعیب اختر چلا رہے تھے, تو میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی, چلو میرا نام آ رہا ہے شاید, جو میرا ایم تھا. تو پھر اس کے بعد جب میچ ختم ہوا, کچھ لڑکے آئے, تو دائیں بائیں کھڑے ہو گئے, ہمیں آٹوگراف چاہیے, ہمیں آٹوگراف چاہیے. میں نے بولا میں کیا آٹوگراف دوں ان کو, کیا. بولا ہم نے آج سے آپ کا نام شعیب اختر رکھا, آپ بالکل شعیب اختر کی راول پنڈی ایکسپریس جس کو بولتے ہیں.
تو اسی اسٹائل میں آپ میں نے جو بال پہلا پھینکتے ہیں۔ آٹوگراف دیا اسی نام سے آٹوگراف اچھا یہ بتائیے گا ہمیں پروین جی کہ اگر ہم کرکٹ کھیل کی ہی بات کریں چونکہ اسی حوالے سے بات چل رہی ہے، آپ نے قومی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیا ہے، نیشنل لیول کے جو کمپٹیشنز ہیں ان میں آپ نے حصہ لیا اور کئی سارے نیشنلز آپ نے کھیلے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا ہمیں ایک پلیئر اور اس کے بعد ایک ٹرینر، یہ جو یہ سفر ہے یہ کس طرح آپ نے طے کیا، ابھی تک کا سفر رہا کیسے، اور یہ کس طرح یہ شفٹ ہوا ایک کھلاڑی سے ایک ٹرینر کی طرف؟ سر کھیل تو کافی کھیلا ہوا تھا، نام اچھا کمایا تھا، تو جتنا نام کمائے تو اتنا آگے آگے انسان بڑھتا رہتا ہے، تو اس حساب سے مطلب ہر کسی کی نظروں میں آ گئی میں، تو اچھے پلیئر تھے، اچھا کھیلنے والے تھے، یہاں سے میں ہمیشہ ڈسٹرکٹ بڑگام سے ریپرزینٹ کرتی تھی، تو میری ٹیم تھی ڈسٹرکٹ بڑگام کی، تو وہی جب میچز ہوتے تھے وہاں سری نگر کے سائڈ سے بڑگام کے سائڈ سے، تو جب اچھے اچھے کھیلے تو نام باہر آ ہی جاتا تھا، تو کافی 2008 تک میں نے کھیلا ہوا ہے، کافی کرکٹ کھیلا ہوا ہے، چاہے لوکل کرکٹ ہو یا نیشنل ہو، انٹرنیشنل میں بھی میری ایک بار سلیکشن ہوئی تھی، بدقسمتی میں خود نہیں گئی وہاں پہ، تو اس وجہ سے کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اپنا نام بناؤں اس میں، تو پھر اس کے بعد سر جو آپ کو پتہ ہی ہے JKC کرکٹ ایسوسیشن جو ہے، تو وہاں پہ ایک بار ہمیں ٹورنامنٹ چل رہا تھا یہیں پر، انہی دوران جو وہاں کے CO سر تھے وہ آئے وہاں پہ، سلیم صاحب تھے ان دنوں وہاں پہ، تو انہوں نے مجھے وہاں دیکھا تو انہوں نے بولا کہ آپ JKC جو میں کھیل رہی تھی وہ یہی ٹورنامنٹ ہے، بولا آپ آ جاؤ اپنا سارا کچھ لے کے، آپ JKC آ جانا مجھ سے ملنے کے لیے، تو پھر ہم ایک دو فرینڈس گئے وہاں پہ، تو انہوں نے بولا کہ اب آپ کھیل ویل چھوڑ دو فی الحال، اب آپ ہمارے آپشن اس میں آ جاؤ، آفیشلز میں آ جاؤ۔ میں نے بولا سر مجھے کھیلنا ہے، مجھے بڑا شوق تھا، میں کافی کھیلوں، ابھی بھی جب بھی کرکٹ دیکھتی ہوں مجھے بڑا شوق ہوتا ہے میں خود کھیلوں وہاں پہ، جب بھی بچوں کے ساتھ جاتی ہوں جب وہ کچھ غلطی کرتے بولتے آپ بیٹھو باہر ہی بیٹھو ہم خود ہی کھیلنے جائیں گے، تو بڑا وہ چیز مجھے بہت شوق ہے ابھی بھی، میں اپنے ٹیچرز میرے ساتھ جو باقی ہیں جو دوست ہیں ان کو بولتی یار ہم نے کیوں چھوڑا گیم، ہم خود کھیلتے، ابھی بھی ہم کھیلتے، ابھی کون سا کم یہ تھا، تو آفیشل اس میں۔ اچھا خیر پروین جی وومنز کرکٹ ٹیم کی ٹرینر آپ بنی، اس کے بعد آپ نے اپنے انداز سے کس طرح کنٹریبیوٹ کیا اس پر ہم بات ضرور کریں گے۔ نن چائے ہن اہتمام تھی چیو نن چائے تو اس پہ رکن اکہ لۄکٹہِ وقت باپت وچھن والن یہ درخواست یہ گزارش تھی روزو وچھان برابر 9 بجن تام پن پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK۔ وردان IVF سینٹر، ملک کا نامور IVF سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے۔ وردان پچھلے کئی سالوں سے IVF کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے، جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے۔ اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی۔ اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991۔ یاد رہے 20، 21 اور 22 اپریل کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی۔ ویلکم بیک، گڈ مارننگ JNK کے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں، نمکین چائے کی چسکیاں انجوائے کرتے ہوئے، اور برابر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی 9 بجے تک آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان جڑی ہوئی ہے، اور خاص یہ بہت طریقوں سے ہیں، وہ ہم بات کریں گے ان سے اور بھی بہت کچھ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے محترمہ پروین عزیز صاحبہ، جو کہ کوچ ہے ویمنز ٹیم کی، ویمنز کرکٹ ٹیم جموں کشمیر کی۔ ان سے سلسلے گفتگو کو آگے ضرور بڑھانا ہے، لیکن یہاں پر فٹافٹ سے آپ تک کچھ سرخیاں پہنچائیں گے اخبارات کی، اور آغاز میں کروں گی۔ اردو اخبار ہے میرے پاس، اور اس سے پہلی خبر، گاندربل میں واقع مانسبل جھیل کا وجود خطرے میں، زہریلی گیس اور پولیتھین کی وجہ سے جھیل کا پانی آلودہ، لوگوں میں ناراضگی۔ اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے، وادی میں ہائر سیکنڈری سطح کے تمام اسکول ایک ہفتے کے لیے بند، ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا وائرس مبتلا ہونے والوں میں اضافہ۔ جی، اور میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ ہے، اس سے یہ خبر سنیے گا، کووڈ کے حوالے سے ہے۔ سری نگر میں مزید 5 بستیاں بندش والے زون قرار، 30 افراد کی رپورٹ مثبت آنے کے بعد ان علاقوں کی ناکہ بندی کی گئی ہے، ڈپٹی کمشنر سری نگر۔ اردو اخبار کے پہلے صفحے پر یوں تو کئی خبریں شائع ہوئی ہیں، لیکن ان خبروں میں 2 خبروں کا انتخاب کرتے ہوئے انہی خبروں کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سرخی سنیے گا، سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا۔ سرخی ہے، موسم نے بدلی پھر کروٹ، تازہ بارشوں سے درجہ حرارت میں کمی، 14 اور 15 اپریل کو مزید بارشوں کی پیش گوئی۔
جی، اور اردو روزنامہ میرے پاس ہے، معاف کیجیے انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے، اور انگریزی روزنامے سے یہ خبر ہے DHSK ریویمپس ڈویژنل لیول کمیٹی ٹو کنٹین کووڈ-19 ریسرجنس. جی جناب، انگریزی اخبار کے اندرونی صفحے پر جو تمدنی سرگرمیاں وادی بھر میں جاری ہیں، حالانکہ کووڈ-19 کے چلتے کووڈ پروٹوکال کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے، تو اگر کہیں پر اب کوئی تقریب منعقد ہوتی بھی ہے تو اس میں کووڈ پروٹوکال کو فالو کرنا ضروری ہے، SOPs کو فالو کرنا ضروری ہے، تاکہ جو وائرس ہے کووڈ-19 کا اسے کنٹین کیا جائے. سرخی سنیے گا، کلچرل فیسٹیول ہیلڈ ایٹ GDC اڑی. جی، میرے پاس اردو روزنامہ، اس سے 2 سرخیاں. پہلی سرخی سنیے گا، لیفٹیننٹ گورنر نے گجر بکروال ڈیلیگیشن سمیت متعدد وفود ملاقی. 2 روز دور دراز علاقوں کے بچوں کو بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی، منوج سنہا. اسی اخبار سے اور ایک سرخی، امرناتھ یاترا 2021 بصیر خان کا اننت ناگ کے ٹرانزٹ کیمپوں کا دورہ. جی جناب، اور ایک عوامی مسئلے کے تعلق سے خبر شائع ہوئی ہے اردو اخبار میں. سرخی ہے، وائل پل ہزاروں افراد کے لیے باعث عذاب، یک طرفہ ٹریفک سے روزانہ ٹریفک جام معمول بن چکا ہے. جی، اور آخری روزنامہ میرے پاس ہے، اسے یہ خبر سنیے گا، ڈبل لیننگ آف راجوری تھانہ منڈی سورن کوٹ روڈ بگنز. DDC راجوری لانچز ورک ان پریزنس آف PRIs لوکلز BRTF اینڈ سول ایڈمنسٹریشن آفیسرز. اور آج ہمارے شو کی زینت بڑھا رہی ہے پروین عزیز صاحبہ، جو کہ کوچ ہے ویمنس ٹیم کی، ویمنس کرکٹ ٹیم جو ہے جموں اینڈ کشمیر کی، اس کی. تو آپ سے ہم نے بہت کچھ پوچھنا ہے. گوڈونتا ویسے بیسک ایک سوال، جب آپ نے آغاز کیا تھا، جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی، تو تب آپ نے کہا تھا کہ اس ٹائم پہ حالات تھوڑے سے نامساعد بنے ہوئے تھے. تو اس ٹائم پہ گھر سے نکلنا، ایک ایسی گیم میں جانا جو اکثر مانا جاتا تھا کہ مردوں کی گیم ہے، اور ان حالات میں گھر سے نکلنا، فیملی کا اوور آل سپورٹ کیسا رہا؟ میں نے پہلے بھی بتا دیا، تو ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ فیملی کا سپورٹ مجھے بالکل بھی نہیں تھا. اچھا. کیونکہ حالات کی وجہ سے، تو حالات بہت خراب تھے ان دنوں. تو جو گھر سے نکل کے اس جو کرکٹ کا ڈریس اپ ہے اس میں تو نکل نہیں پاتے تھے ہم، تو بیگ میں لے کے جانا پڑتا تھا. وہاں پھر جہاں میچ ہوتا وہاں چینج کرنا پڑتا تھا. تو گھر والوں کو یہ تھا کیونکہ حالات یہاں پہ تو لڑکیوں کو زیادہ باہر نکلنے نہیں دیتے تھے. تو اس وجہ سے، اور کرکٹ کی گیم لڑکوں کی گیم بولتے تھے، نہیں جی یہ لڑکوں کی گیم ہے تو لڑکیاں کیوں جائیں. لڑکیوں کو ہمیشہ سمجھتے تھے کہ اندر ہی بیٹھے، گھر پہ بیٹھے، کھیلیں تو کھو کھیلے یا اور کوئی گیم کھیلے جہاں کوئی دیکھے نا. تو وہ چیز، تو گھر میں سپورٹ نہیں ہوتا تھا. تھوڑا سا ماں کا سپورٹ تھا، وہ یہ سپورٹ تھا کہ میں ان کو بولتی تھی میرا کل میچ ہے میں جا رہی ہوں. ٹھیک، پاپا کو نہیں بولنا. ماشاءاللہ بہت آگے آ گئی ہے. اب کیسا سپورٹ ہے ان کا؟ اب اس وقت ماشاءاللہ پاپا کا تو ٹھیک سپورٹ ہے، اچھا خاصا. اتنا بھی نہیں کہ آپ جاؤ جی مہینہ بھر باہر رہو، وہ کرو یہ کرو، وہ چیز نہیں. البتہ جب بھی کبھی کچھ ایونٹ ہوتا تھا تو میں پوچھ کے چلی جاتی تھی. لیکن تب کے حالات تھے، تب میں پاپا سے بالکل نہیں بولتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اگر ایک بار منع کیا تو میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی. تو وہ چیز تھا، ڈر بھی بہت تھا. تو پھر میں مما کو اتنا ہی بولتی تھی، آپ خود سنبھالنا، میں جا رہی ہوں، مجھے کل میچ ہے. تو اب لیکن ان کو اتنا ڈر رہتا تھا جب تک میں گھر واپس پہنچوں، کہ وہ کہتے تھے یہ گئی، ابھی پتہ نہیں وہاں سے واپس آئے گی بھی کہ نہیں، کیا ہو سکتا، کیونکہ حالات بہت خراب تھے اس ٹائم. وہ چیز تھا. اچھا پروین جی، اس تو یہ تۄہہِ وومینز کرکٹ ٹیم جوائن کرو ایز ٹرینر، کیا ترجیحات روز تو تہد کیا رول ات ٹیمس مز ایز اے ٹرینر، کیا تہ پیوان کرن؟ ایز ٹرینر میں پیوان تم ٹرین کرنے، ان کی اسٹرینتھنگ دیکھنی پڑتی ہے، ان کا وہ جو وارم اپ کرنا پڑتا ہے میچ سے پہلے یا پریکٹس سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے، ان کی فزیکل فٹنس دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کل کے میچ کے لیے فٹ ہے نہیں ہے، کیا ہے وہ چیز دیکھنی پڑتی ہے. نیٹ کے لیے فٹ ہے. تو وہ جب میں ان کی جو ٹریننگ لیتی ہوں، میرا لگ بھگ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے، پونے گھنٹے تک میرا سیشن ہوتا ہے ان کا. اس میں وہ سارا جج کر لیتی ہوں کہ کون بچہ کل میچ میں فٹ ہے، وہ کھیل سکتا ہے. 50 اوور کی گیم ہوتی ہے، تو وہ دیکھنا پڑتا ہے مجھے کہ وہ، اور اس میں مطلب اگر مجھے لگے کہ کسی بچے میں تھوڑا کمی ہے، کو سائڈ میں لے کے ان کو کچھ ٹپس دیتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا بڑھانا ہے، کیسے اپنی اسٹرینتھ بڑھانی ہے. کرکٹر آپ کو پتا ہی ہے کہ جب گراؤنڈ میں گیا
50 ओवर की गेम है, 2-3 घंटे का मैच है, और इतने बड़े इतने बड़े इसमें ये गर्मी में खेलना होता है, उसमें वो सब कुछ देखना पड़ता है, साथ साथ उनको बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। बिल्कुल, उसके बाद ही आप किसी को खेलने देते होंगे, बिकॉज़ जाहिर सी बात है अगर 50 ओवर्स खेलने हैं तो उसके लिए आपका वो स्टेमिना होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी उस किस्म की होनी चाहिए कि आपको स्ट्रेन ना आए। अच्छा, ये बताइएगा हमें, चूंकि आप अभी टिप्स का जिक्र कर रही थी तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि खवातीन के ताल्लुक से टिप्स की बहुत जरूरत है आजकल। जब खवातीन चाहती हैं कि वो फिट रहें तो मामलात इस किस्म के हैं कि खान पान की आदत हमारी बदल गई और करना थोड़ा कम हो गया, चलना बिल्कुल बंद हो गया, गाड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे में खासकर खवातीन जो घरों में होती हैं, घरेलू काम करती हैं, वो बहुत कुछ करती हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, जब उनसे पूछते हैं कि आपकी माँ क्या करती हैं, तो वो कहते हैं वो कुछ नहीं करती हैं, लेकिन वो बहुत कुछ करती हैं। जो घरों में माएँ होती हैं उन्हें हम होम मेकर्स कह सकते हैं, बल्कि कहना चाहिए वही हैं जो हमारी घर गृहस्थी का ख्याल रखती हैं, घर के काम करती हैं, पकाती हैं, हमारे कपड़े धोती हैं, तब हम अच्छे कपड़े पहन के ऑफिस निकलते हैं, स्कूल निकलते हैं, कॉलेज निकलते हैं। काम शायद ही कोई करता है। एग्जैक्टली, और हमारी लजीज लजीज पकवान वो तैयार करती हैं। खैर, एक और मौजू है। हमें ये बताइएगा कि उन्हीं माओं को, उन्हीं बहनों को, उन्हीं बेटियों को अगर वो चाहती हैं कि वो फिजिकली फिट रहें, क्योंकि आप एक जिम भी अपना चलाती हैं, आप फिटनेस ट्रेनर हैं, कुछ टिप्स बताइएगा कशर पे बल्कि कशर पे वन तो ऐसे कित पे है घरेलू औरत उस घरस मज बिहित पन फिटनेस इंश्योर करित। बह वन यित पट कि मतलब गोडनेथ वन बह ये पन मोज बेन फिट आसे तेल सोन घर ते फिट। एग्जैक्टली, सड़ा अहम गोडनेथ यह पॉइंट। तो बस तिमन गुजारिश करा हर माज बेन जो या छोटी बहनें वहनें हैं मेरी, वो अपनी फिटनेस का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। तिम थन पन खास कर वन बह पन माजन कि आजकल तुम वुचान या दौरस मज कचा बेमार यह तिमन पज सुबह वथित पन वॉक करुन, पत नेरुन पानस खतर खास कर टाइम कड़ुन। घर ते पकि घर पक तेल मोज पन फिट पन पान फिट तेल पृछन सारी तन पान बिहित तेल कहीं ते पृछान, यह हर इसमें होता रहता है। बिल्कुल, तो बस यहां कि तिम वथिन सुबह वकिन पन ग्राउंड नेबर कनी तथ कड़िन 10-15 कदम और योर पन पान थन फिट, खेनस वेनस मज थन ख्याल। जब यथ मज कि वुचान सन माज सोन ख्याल थवान, पन ख्याल थवान कि पन पान मशिद गसान, तिमो वक्तस बत त खियोमुत कहें, तिम वन शुरिस गि तैयार गुन, पन बचस गि तैयार गुन। बस तिमन वन तिम थन गोड पन ख्याल, तिम खेन पानस असल पे डाइट कर, मतलब वैसे जंक फूड खेवान माज बेन जंक फूड खेवान क्या, तिम खेन पन्नसी घरस मज असल खेन आस खेन, सारी खुद थन पन ख्याल। बस जिम चलान, बस जनान जिम चलान, तो बस यहां कि तिम करिन मे सब्त, तो बह हेक तिमन घर खतर क्या एक्सरसाइज दित। ऑनलाइन क्लासेस दिवान, या मोन जिम तथ ला फेम अत नाव, यह हैदरपुरा बाईपास पे, तो तथ फोन नंबर ते बाज़ाब्ते हेकन तिम ततनस पता करित, तथ पे पता करित। हेको तिमन ऑनलाइन क्लास तिम टिप्स दित कि कुछ कह एक्सरसाइज घर ते हेको करित, सान माज बेन हेकन करित आराम सान, क्या तुम पई कि माजन बेन अक्सर आसान कमर दौद, नरन दौद, गर्दन दौद, यह कोठन दौद। बस तिमन वन कि तिम यीन अकि लट नेबर नीरन पन्नस पानस वतिन, तिम यीन अस निश, अस दिमो तिमन घर खतर ते एक्सरसाइज, बे दिमो तिमन कह डाइट यम तिम ठीक रोजन। दपान कशर पे जोर तो जहाँ इसलिए बहर सूरत पे सेहत ख्याल थवन, ये सेहत रुत आस ठीक आस तेल बसान प्रत कह चीज ठीक, तो खुदा न खास्त अगर रस खंड त हुर बोन आस सेहत किस मामलस मज तेल इंसान बसान सोरे दजान। इसलिए ज़्यादा जरूरी पे सेहत ख्याल थो। अस कुछ सात ओवर ईटिंग तरान, मगर पे मशरावान पजन थोड़ा एक्सरसाइज कर, हालांकि वही मौसम तो बेहतर ये जंक फूड चाव, हालांकि परवीन जी वोन के सान माज बेन जंक फूड ज्यादा खेवान क्या, मगर तिथ शख्स कि तिमन तोनमुत, इसलिए जंक फूड से आप थोड़ा सा परहेज करें। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे परवीन जी यहाँ पे कि तुम फरमो आगाजस मज कि इंटरनेशनल गिंदनुक मौका मिल तुम, मगर तुम गई कह, वजह क्या तम ब्रोह वन तो वैसे नेशनल कत गिंदु तुम, तो ये सोरे सफर क्युथ रूद सोरे? नेशनल मे स्टार्ट कोर्मुत जम्मू से, मैंने स्टार्ट किया हुआ है नेशनल। पहला नेशनल जो मेरा हुआ वो जम्मू में हुआ था। जम्मू के बाद हम वापस आए, फिर हम आंध्रा चले गए, आंध्रा से फिर मैंने एपी में आंध्रा खेला है, दिल्ली में हमारे हुए हैं,
مطلب یہ ممبئی میں بھی ہوئے ہیں میرے نیشنل، بہت ساری جگہ یہاں پہ پنجاب میں ہوئے ہیں، مطلب ایسی ایسی جگہوں پہ، بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ نیشنل سارے کھیلے ہوئے ہیں. ونڈرفل. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو آپ کا نام ہوتا ہے، بالکل آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، آپ کو میمنٹوز اور ٹرافیز دی جاتی ہیں. تو ہمارے پاس آپ کی حاصل کردہ کئی ساری ٹرافیز ہیں، میمنٹوز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں. ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، خاص کر خواتین ہیں، وہ دیکھ لیں، بغور دیکھ لیں. اور کئی ساری ایسی لڑکیاں، بہنیں، بیٹیاں جن کا کھیل کود میں انٹرسٹ ہے، وہ اسے انسپریشن لے سکتے ہیں. آپ کے گھر بھی، آپ کی الماریوں پر بھی اس قسم کی ٹرافیز اور میمنٹوز سجیں گے جب آپ محنت کریں گے، جب آپ اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کریں گے، اور جب آپ اپنے بچوں کو فریڈم دیں گے. ایگزیکٹلی. ماں باپ کے حوالے، جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے نا ناظمہ، ہم بات کر رہے تھے وہی جی فیکٹر اور ایس فیکٹر کی. جی. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ پڑھائی لکھائی از فائن، اور وہ ضروری بھی ہے. آج کے دور میں کمپٹیشن کا دور ہے، بچوں کو اچھے گریڈز ہونے چاہیے، بٹ ساتھ ساتھ اگر ان کے اندر کوئی اور ٹیلنٹ ہے، کوئی اور شوق ہے، تو اس شوق کو باہر آنے کا موقع تو دیں. آپ دیکھیے گا وہ آپ کا نام روشن کریں گے. بالکل حقیقت. اور اظہر سب سے بڑی چیز یہ اسٹیریو ٹائپ بریک کرنا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے جب ہمارے بچے گھر میں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لڑکے ٲسۍتن یا کور ٲسۍتن، أسۍ چھِ تِمن کھلون تہِ تمی حساب دِوان. لڑکس چھِ أسۍ گۄڈے دِوان بیٹ تہٕ بال تہٕ کورِ چھِ آسان گُڈنہِ ہن سۭتۍ تھٲومٕژ. تو یہ اسٹیریو ٹائپ بریک کرنا ہے. لڑکیاں صرف گڈے گڈیوں سے کھیلنے کی چیز نہیں ہے. اب تمن تہ دیو بیٹ بال، ان کا بھی دیکھ لیجیے کہ تمن کیا شوق چھُ، تمہ حساب دیو تمن تہ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕ فراہم. بقول شاعر، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. یہ آپ کی نظر شعر ہم کر رہے تھے، اور آپ کی بہت ساری سرٹیفکیٹس بھی ہیں، وہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے. یہ بتائیے گا ہمیں کہ جب آپ نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا، پہلے کچھ سرٹیفکیٹس ہیں دکھا رہے ہیں ہم اپنے ناظرین کو، یہ سرٹیفکیٹس ہمارے ناظرین دیکھیں گے، اور اس بیچ ہم بات بھی کریں گے. آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا دراصل پروین جی کہ جب آپ نے کرکٹ کھیل کے ساتھ منسلک آپ ہوئی، اس سے قبل آپ والی بال بھی کھیلتی تھی. یہ بتائیے گا کہ ذاتی طور آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا جو آپ سے موٹیویٹ ہوئے، انسپائر ہوئے، آپ کو کھیلتے کھیلتے دیکھا، یا آپ نے کوئی انٹرویو دیا، وہ انٹرویو پڑھا، پھر آپ سے رابطہ کیا. تو آپ یہ بتائیے گا کتنے لوگوں کے لیے آپ انسپریشن بن رہی ہیں، جو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آپ سے ٹپس حاصل کر رہے ہیں. سر اس وقت تو ہماری جو ٹیم ہے اپنی ہے، وہ تو ہمیشہ ٹپس لیتے رہتے ہیں ہم سے. تو اس سے پہلے بھی جب میں پہلے کرکٹ کھیلتی تھی، تو اب میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں ڈسٹرکٹ بڈگام سے تھی، تو وہاں پہ تھوڑا اس چیز کا کم ہی ہوتا تھا. تو وہ لڑکیاں آتی تھی اکثر، پوچھتی تھی میرے کو ہم کیسے کھیلیں، ہمیں بھی کھیلنا، ہمیں بھی بڑا شوق ہے آپ کی طرح بننا. وہ یہ کچھ لڑکیوں نے تو ہم مطلب وہ میرے کو کلاس مس کروا کے بولتے تھے ہمیں پہلے کوچنگ دے دو یہاں سے. تو وہ بھی وہ کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں، انہوں نے بھی کچھ کھیلا، چلو نیشنل لیول تک ہی کھیلا تو، لیکن کھیلا. مطلب مجھے دیکھ دیکھ کے ان کا بڑا وہ جوش بنا کہ ہم بھی کرکٹ کھیلیں گے. ان کو بڑا ڈر تھا پہلے کرکٹ کا، بال لگ جائے گی، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. جب لیکن وہ مجھے دیکھتے تھے کھیلتے، وہ بولتے تھے نہیں ہم جب آپ کھیل رہے تو ہم بھی کھیل سکتے. کچھ 2-3 لڑکیاں ہیں ایسی جنہوں نے آگے کافی اس میں نام کمایا ہوا ہے. بالکل. اس ؤنتو تُہۍ یِتھ کٔنۍ تُہۍ آغازس منٛز پانہٕ تہِ فرموو کہِ کورٮ۪ن ہُنٛد اوس ذرا گۄڈٕ آسان مشکل پہم نیرُن. وٕنکٮ۪ن اگر أسۍ ونو، آپ نے ماشاء اللہ اسکول میں بھی کھیلا ہوا ہے، یا پھر کچھ ایسی ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے گیمز تو کھیلی ہے، کرکٹ کبھی نہیں کھیلا، مگر ونکٮ۪ن چھُکھ شوق، ابھی کسی اسکول کے ساتھ ان کی وابستگی نہیں ہے، یا پھر کالج وغیرہ نہیں ہے. تم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن ونکٮ۪ن یہ شوق پنُن پوٗرٕ کٔرِتھ؟ جی ہم ایسے ہم کشمیر یونیورسٹی میں بھی کیمپس لگاتے ہیں لڑکیوں کے، تو وہاں پہ آ سکتے ہیں وہ. ہم JKC ایسوسیشن میں کیمپس لگاتے ہیں لڑکیوں کے، تو اس ٹائم ہم کال کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کال کر کے ہمارے پاس آئے، جو ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں ہم ان کو لیتے ہیں اپنے اس میں کیمپس میں. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم سکھاتے ہیں. اور میں باقیوں کو بھی بولنا چاہتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، ہم سے کوئی بھی ٹیچر، ہم بہت سارے ٹیچرز ہیں JNK میں، تو کسی سے بھی لے سکتے ہیں، ٹائم پوچھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں. ایج بار کچھ نہیں ہے، یہ انڈر 19 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی آ سکتے، چھوٹے بھی آ سکتے ہیں، انڈر 14 بھی آ سکتے ہیں لڑکیاں جو آ سکتے ہیں. کیونکہ جب مجھے اتنا شوق ہے ابھی بھی کھیلنے کا، تو بڑوں کو بھی کودنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی شوق اپنا پورا. بالکل. میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ میں ابھی بھی کبھی اگر میں یہاں سے جاتے ہوئے دیکھوں گی کبھی کہیں کرکٹ چل رہا ہوگا، میں پہلے وہاں رکوں گی، میں دیکھوں گی، مجھے اندر سے ہوتا ہے میں بھی کھیلتی، 1-2 شاٹ نکلتی پھر کھیل کے، کہ ابھی بھی وہ شوق ہے کھیلنے کا مجھے.
राइट, तो नाजमा को भी मुझे लगता है कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कभी मैंने पूछा कि इससे बड़े क्या कर सकते हैं। आप तो उतनी बड़ी नहीं है, आप तो माशाल्लाह खेल ही सकती हैं और आपकी फिटनेस भी इंशाल्लाह ताला अच्छी खासी होगी। अच्छा, ये तो खैर लाइटर वेन में हमने बात और अजहर, मैं आपको बताती चलूं कि जब हम छोटे थे तो मेरी भी कजिन्स खेला करती थी, तो मैं स्टिमला के लकीट बान वगैरह आना, और मैं हर बार बैट लेके बाहर जाया करती थी और उन्होंने मुझे बाइकआउट कर दिया था फिर मेरे साथ खेलना, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलती थी। एग्जैक्टली, तो तब जाके मैंने सवाल पूछा कि आगे क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर हम जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मुंसलिक जो खवातीन की टीम है जिसकी आप ट्रेनर हैं, इस टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो बताइएगा क्या सीन है अभी का, कैसी परफॉर्मेंस रही जो हाल ही में मुनक्किद हुए टूर्नामेंट्स उनमें? जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बार तो बहुत अच्छा रहा कि इतना नाम नहीं होता था वुमेन्स क्रिकेट की, क्योंकि हमें पहले इतना फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। इस बार जितनी थोड़ी फैसिलिटीज, हमें लगभग 60% फैसिलिटीज मिली, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, हमने 3rd प्लेस लाई है इस बार। वेरी नाइस। किस कंपटीशन टूर्नामेंट की बात? ये सीनियर वुमेन्स था, रणजी ट्रॉफी की बात आप जी जी सर। ओके, तो उसमें हमने 3rd प्लेस लाई, जो हमारे बेंगलोर में मैचेस हो रहे थे इस बार। राइट, अच्छा, ये बताइएगा हमें कि कश्मीर में है हमें ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जहां पर मुख्तलिफ खेलों के हवाले से ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग फराहम की जाए मुख्तलिफ गेम्स में? जी सर, है, हर जगह पे है, लेकिन एक तरफ से गवर्नमेंट भी थोड़ा ध्यान कम ही दे रहे हैं, हमारे एसोसिएशन वाले भी, क्योंकि हम काफी टाइम से उनके पास जाते रहते हैं, जी हमें लड़कियों के लिए कुछ टाइम दे दो, कुछ मतलब हम इनके जो ये करें, कैंप्स करें, वो करें, ये करें, क्योंकि हमें पता है जितने हमें कैंप्स मिलेंगे हम उतना इम्प्रूव करेंगे। तो वो हम जाके वो हमें बोलते हैं आओ जी हाँ देंगे, फिर वो थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बॉयज में देते हैं ध्यान। अच्छा। लड़कियों में कम। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो थोड़ा लड़कियों में भी, चलो 80% 90% ना दे, 60% 70% लड़कियों में भी थोड़ा सा ध्यान दे। जाहिर सी बात है, और इसमें जो है बहुत ही फराग दिलाना तरीके से उन्हें मदद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप जब आप कह रही हैं कि परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी हो रही है। बिल्कुल सर, इस बार तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, 3rd प्लेस पहली बार, मतलब जब से मैं भी जा रही हूँ साथ साथ देखती जा रही हूँ। पहले हम बड़ी शर्मिंदगी से वापस आते थे, कुछ नहीं जीता, वो नहीं किया, एक मैच जीतते थे, वो बड़ा बुरा लगता था हमें। तो खैर इस वक्त बहुत खुश हुए हम, बहुत। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ, और हम उम्मीद ऐसी ही रखेंगे कि आने वाले कंपटीशंस में इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होगी वुमेन्स टीम की इंशाल्लाह। और हर बार हमने देखा है कि जो खवातीन है, हमारी लड़कियां हैं, वो कभी भी किसी भी फील्ड में कम नहीं रही, बल्कि शाना बशाना हर जगह। लेकिन तहत पन्ने जाइए नोटिस कोरमुत, बल्कि हर एक ये नोटिस कर रहा है कि जो मर्दों की अलग टीम होती है, खवातीन की अलग टीम होती है, जो इम्पोर्टेंस ऐसे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जो मर्दों की टीम को दिया जाता है, खवातीन की टीम को उतनी इम्पोर्टेंस या फिर उतनी पब्लिसिटी, उतनी फेम नहीं दी जाती। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है और क्या कुछ करना चाहिए खासतौर पे लड़कियों को इसके लिए, जो सपोर्टर्स है? मुझे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, कि अगर हम इतना अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए, जैसे लड़कों का मिल रहा है। बाहर देखा जाए J&K से बाहर, कि आप देखो लड़कियों को भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उतना आजकल वहां उतना लड़कों को नहीं मिला जितना लड़कियों को मिल रहा है, क्योंकि वो टीम बहुत आगे जा रही है। क्यों यहाँ पे बहुत कम दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा दे। मैंने पहले भी बताया कि चलो 100% ना दे, 70% तो भी थोड़ा सा ध्यान दे लड़कियों की गेम में भी, ताकि ये गेम भी आगे बहुत जाए। अच्छा, ये बताइएगा हमें कि जो यहाँ का हमारा स्पोर्ट्स टैलेंट है, कुछ हजरात का ये ख्याल है, खासकर जो स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये ख्याल है कि मौसम जो है, मौसमी हालात जिस किस्म के रहते हैं वादी में, उससे जो हमारा टैलेंट है वो बड़ी हद तक मुतासर होता है, असरअंदाज होता है रात, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड का मौसम रहता है, 4-5 महीने तो बहुत ही ठंडी होती है, उस बीच जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो थम जाती हैं। तो ये बताइएगा हमें कि आपका क्या तासुर इस हवाले से, आपकी क्या राय है? इज इट अ फैक्ट कि मौसम की वजह से इन्फ्लुएंस होता है? जी सर, वो तो पहले ही है कि यहाँ मौसम ऑलरेडी आप भी आज भी देखिए कि मौसम कैसा खराब रहता है। इस वजह, इस मौसम में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी गेम जो है वो सिर्फ बिल्कुल बाहर ग्राउंड में ही है। तो मैं चाहती हूँ, हम ये भी बोलते हैं इनको यहाँ से कि जम्मू में इस वक्त J&K तो सेम एक टीम है, अगर यहाँ नहीं हो रहा तो हमें जम्मू शिफ्ट कीजिए। Exactly.
تو جموں میں اگر وہاں زیادہ گرمیاں بڑھتی ہیں تو آپ کو شفٹ یہاں کیجیے. ہم بولتے ہیں ان کو کہ آپ شفٹ کیجیے, دو مہینے دیجیے, چاہے یہاں پہ دو, 1-2 مہینے وہاں پہ دو, یہ شفٹ ہو سکتا ہے اور ان تک ہے, یہ کر سکتے ہیں, پر یہ نہیں کرتے ہیں. ہاں, ہماری یوٹی کی تو خیر یہی خوبی ہے کہ جب موسم سرما میں یہاں پر کافی ٹھنڈ پڑتی ہے, جموں کا موسم سہانا ہوتا ہے, اور جموں میں جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو کشمیر کا موسم بہت ہی سہانا ہوتا ہے. تو آپ نے صحیح بات کہی کہ موسم سرما کے دوران جموں لیا جائے ٹیمز کو, اور موسم گرما کے دوران آپ انہیں کشمیر لا سکتے ہیں, اور اس طریقے سے ان کی پراپرلی ٹریننگ ہو سکتی ہے, اور جو ان کے اسپورٹس کے حوالے سے اسکلز ہیں ان کو انہانس کیا جا سکتا ہے, بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ بتائیے گا ہمیں کہ عام پٲٹھۍ چھِ آسان گھرن منٛز یہِ خٲہِش زِ یُس زن یہِ کوٗر چھِ, معاف کیجیے گا, یُس زن یہِ کوٗر چھِ أمِس گژھِ رنُن پاکوُن تہِ تگُن ٹھیٖک ٹھاک. تُہۍ چھِوا پانہٕ کچنس کُن زانٛہہ رۄخ کران, ماجہِ پننہِ مدد کران؟ پانے سنبھالان ماشاء اللہ. بالکل وہ چیز بھی ماں نے ساتھ ساتھ دی ہوئی ہے ماشاء اللہ. تو ایکچولی میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے 2011 میں, تو پھر گھر ہمیں سنبھالنا پڑا. اللہ تعالیٰ کرے کہ رحمت کرے آپ کی والدہ کو. اس وجہ سے کیونکہ میں ساتھ ساتھ گھر بھی سنبھالتی ہوں, ساتھ ساتھ میں اپنا جم بھی چلاتی ہوں, تو ساتھ ساتھ اپنا کرکٹ بھی چلاتی ہوں. ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کو بیلنس کرنا از ناٹ دیٹ ایزی, لیکن اسی ٹائم پہ بہت ٹف بھی ہوتا ہے. تو لیکن ماشاءاللہ ماں کی دی ہوئی وہ چیزیں میں بھولتی نہیں ہوں, تو وہ چلا لیتی ہوں ماشاءاللہ. اچھا, یہ بتائیے گا ہمیں کہ بینگ اے گرل, ماں باپ اپنی بیٹیوں پر, اپنی بچیوں پر اعتماد کرتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد انہیں موقع دیتے ہیں کہ جو زندگی میں وہ بننا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ کرے. تو اس کے بعد بیٹیوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کے اس بھروسے کو قائم رکھنے کے لیے؟ بیٹیوں کو بھی ذمہ داری پوری جب آپ کو ایک ماں باپ آپ کو چھوڑ دیتا ہے باہر, تو ان کو بھروسہ ہوتا ہے میری بیٹی ایسی ہے, یہاں جا رہی ہے, وہاں جا رہی ہے, آ رہی ہے. مجھے بھی مطلب میں نے بھی وہی, جب میں پہلی بار گھر سے باہر نکلی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے, ہم دونوں بہنوں کو سامنے رکھا, پاپا نے بولا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, کوئی یہ زیادتی نہیں ہے, آپ جہاں مرضی وہاں جاؤ, جو کرنا ہے وہ کرو, خالی میری ٹوپی کا احترام کرنا اور خیال رکھنا, بس اتنا ہی کرنا. اور وہ بات ابھی تک بھی یاد ہے, ابھی بھی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں یا کسی کام میں جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, تو پہلے یہ خیال آ جاتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا. بالکل. اور اس ٹائم پہ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں تو فخر محسوس ہو رہا ہے جب بھی آپ کے والد صاحب دیکھ رہے ہوں گے, آپ کی بہن دیکھ رہی ہوگی جو بہت پڑھاکو رہی ہے اپنے وقت میں, ان کو بہت فخر ہوتا ہوگا آپ پہ, اور خاص طور پہ آپ کی ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے, اور اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, آخری لمحات بچے ہوئے ہیں, تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, آپ ایک کوچ ہے, ٹرینر ہیں, تو اس ٹائم پہ لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہوں گی سیکھنے کے لیے, تو کیا لگتا ہے مستقبل کیا ہے کشمیر میں, اگر ہم ویمنز ٹیم کی بات کریں, کیا مستقبل دیکھ پا رہی ہیں آپ؟ بہت اچھا مستقبل ہے, مطلب جا سکتی, آگے بھی جا سکتے. ہم چاہتے ہیں, کچھ لڑکیاں ہیں ہم میں, بہت 3-4 لڑکیاں میری ٹیم میں, میرا یہ شوق ہے کہ وہ انڈیا ریپرزینٹ کرے. تو میں ان پہ بڑا کوشش ان کو بھی کرتی ہوں, ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں, ہر وقت جو بھی ٹپس چاہیے ان کو وہ دینے کی کوشش کرتی ہوں. کہ میرا بڑا شوق ہے, ایک بالر ہے, ایک بیٹنگ, وہ ساؤتھ سے اننت ناگ سے ایک لڑکی ہے جس نے اس بار ہمیں 3 میچز میں پورے 100 مارے ہیں. ماشاءاللہ. تو بہت کم دیکھنے پہ آیا کہ لڑکی 100 مارے, تو اس کے چھکے دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. پورا جو وہاں پہ ماحول ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس بار اس نے ہر میچ میں 3-3, 4-4 چھکے مارے ہیں. کہ پھر ہمیں باقی ٹیمز کے کوچز آئے, یہ لڑکی کہاں سے ہے, اس کو کہاں سے لایا آپ نے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی انڈیا ریپرزینٹ کرے. اور ایک ہے بسما نام کی ایک لڑکی ہے, وہ بسپورہ میں رہتی ہے, تو وہ ایک بہت اچھی بالر ہے, اس کا بڑا اچھا اسکور. میں چاہتی ہوں کہ وہ, اس کا بڑا شوق ہے مجھے کہ وہ بھی انڈیا ریپرزینٹ کرے. ونڈرفل, بہت زبردست. اور چونکہ آپ اس وقت لائیو ہیں اس پروگرام میں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, نہ صرف ڈی ڈی کشر کے ذریعے بلکہ ڈی ڈی کشر کی جو یوٹیوب چینل ہے اس کے ذریعے بھی, اور کئی لوگ ہیں جو کمنٹس کی صورت میں اپنی نئی خواہشات آپ کے ساتھ بانٹ رہے ہیں. عمر جان نے کمنٹ کیا ہے, سورس آف انسپریشن فار ویمن, میں ان سے مل کر بہت خوش ہوا. یہ بتائیے گا ہمیں کہ آگے زندگی میں کیا کرنے کا ارادہ ہے, کیا آپ اسی کھیل کے ساتھ منسلک ہو کر ہی آگے بڑھنا چاہتی ہیں یا کچھ اور کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہیں؟ کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا شوق ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں شوق اپنی جگہ, لیکن روزی روٹی کے لیے مجھے کسی اور فیلڈ کا انتخاب کرنا ہوگا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی روزی روٹی بھی اسی فیلڈ سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے چل سکتی ہے؟ جی شکر اللہ کا, ماشاءاللہ میری روزی روٹی جو بہت اچھا چل رہی ہے اس حساب سے. اور سائڈ بائی سائڈ جو میں نے بولا کہ اپنا جم جو فٹنس سینٹر چلا رہی ہوں, میں چاہتی ہوں, مطلب میرا یہ شوق ہے کہ جو یہاں کی ماں بہنیں ہیں وہ فٹ رہے,
جو میں آج کل دیکھتی ہوں پرابلمس، یا میری مدر جو جس پرابلم سے گزری ہوئی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ مطلب میں ان کی اتنی خدمت نہیں کر پائی، تو اس وجہ سے میں باقیوں کی خدمت کر کے میں ان کو فٹ بنانا چاہتی ہوں. جب میں کبھی مطلب کسی لیڈی کو فٹ دیکھتی ہوں، مطلب اس کو کوئی پرابلم ہے، میرے سے اس کو فرق ہوتی ہے، مجھے وہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ آپ میں یہ جذبہ قائم رکھے، کیونکہ یہ بہت ہی نیک جذبہ ہے، اور دوسروں کی خدمت جب آپ کرتے ہیں تو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، اور وہ ضرور آپ کی ماں کے لیے دعائیں کریں گے. تو جناب، پروگرام میں آپ آئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، تشریف آور ہوئی، اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے تعلق سے ہمیں واقف کیا، اور جو آپ کا انٹرسٹ رہا ہے کھیل کود میں، اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ اپنے بات کی. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا، تھینک یو ویری مچ، اینڈ وی وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی جناب، تو یہ تھا گڈ مارننگ جن کے پروگرام کا آج کا شمارہ. بتائیے گا ہمیں کیسا لگا، آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں وہی چیٹ سیکشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو آپ میل بھی کر سکتے ہیں ddksrinagar@gmail.com ddksrinagar@yahoo.com. آپ کبھی کبھار فون کے ذریعے بھی اپنی آراء ہم تک پہنچاتے ہیں اس پروگرام کے تعلق سے. یہ آپ کا پروگرام ہے، اور ہم آپ کے کنبے کا حصہ ہے، آپ کی فیملی کا حصہ ہے. آپ جو چیز اس پروگرام میں چاہتے ہیں ہمیں بتا دیں، پروگرام میں کہاں پر کمی رہی ہمیں آگاہ کریں، ہمیں بتا دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب گھر میں کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو آپ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ شخص جو غلطی سدھارتا ہے. ویسے ہی ہم بہت ہی احترام کے ساتھ، محبتوں سے آپ سے پیش آتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ اگر کبھی کبھار آپ کو کہیں پر کوئی چیز آپ نوٹس کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تو ہمیں ضرور بتائیے. بالکل. اور ایک بات اور، یہ بات یہ ہے کہ آج بارش ہو رہی تھی صبح، تو بہت سے ایسے دوست ہیں یمن بنان چنندر آئس پیمس، تو اگر وہ آفس لیٹ آئیں گے تو پلیز انہیں ڈانٹیے گا نہیں، آج کا درگزر کر دیجیے گا. رائٹ، بہت شکریہ آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. مجھے اور ناظمہ کو دیجیے یہی پر آج کا شمارہ ختم کرنے کی اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے ہیڈ. اللہ حافظ.